अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नबी मस्जिद नाडियाड गुजरात के तमाम मुसल्लियों को रमज़ान के महीने की मुबारकबाद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम तमाम के लिए रमज़ान हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे और तक़वे के उसूल का ज़रिया बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 साल से आपके साथ नाडियाड नबी मस्जिद में और दीगर मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की बात पहुँचाने का मौका मिला। इस साल लॉकडाउन की वजह से हम जो सो लाइव वहीं पर आपके साथ आपके इलाके में नहीं मिल सके, इसलिए मस्जिद कमेटी ने अल्हम्दुलिल्लाह गुजारिश की है कि कुछ वीडियोस अपलोड किए जाएं ताकि आप तक वो बात दीन की पहुंचाई जा सके, ताकि आप घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम की तालीमात हासिल कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद कमेटी के इस जो कोशिशें चल रही हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तमाम की कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाल्लाह 2 मुख्तलिफ एपिसोड्स में आपके सामने में फ़दाइल सहाबा को इंशाल्लाह पेश करूंगा, जिसमें सहाबा इकराम की फजीलतें इंशाल्लाह बयान की जाएंगी और सहाबा इकराम से दीन सीखने, उनसे कुरान सीखने, उनसे हदीस सीखने, उनके मनहज, उनके तरीक़े को लेकर ज़िंदगी गुजारने की क्या अहमियत कुरान और सुन्नत में है, ये बातें इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इंशाल्लाह पहला वीडियो अपलोड किए आपको आपके सामने इंशाल्लाह प्ले किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे सेशन में एक वीडियो इंशाल्लाह प्ले किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब्जेक्ट है फ़ज़्लु सहाबा, सहाबा के फ़दाइल। ये फ़दाइल में ये देखा जाएगा कि सहाबा की शख्सियात की फ़जीलत क्या है, लेकिन अहम जो फ़जीलत हमको देखनी है वो ये कि कुरान समझने में सहाबा का रोल क्या है, हदीस समझने में सहाबा का रोल एक आम मुसलमान के लिए क्या है, इल्म सीखने में, इल्म सिखाने में, इल्म याद करने में, इल्म की तबलीग करने में, इल्म को समझने में, इल्म पर अमल करने में सहाबा के मनहज का क्या रोल आम मुसलमान की ज़िंदगी में है। ये अहम बातें होंगी जो हम इंशाल्लाह इस किताब से सीखेंगे। और इसमें कई चैप्टर्स हैं। इसमें पहला चैप्टर है फ़ज़्लु सहाबती फ़ी दौइल क़ुरआनी, कि सहाबा इकराम की फजीलत वो जो कुरान मजीद में बयान की गई है। ये हमारा पहला चैप्टर है। पहले ये देख लें कि सहाबा कौन है। सहाबा जो हालत ईमान में, ईमान के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत जिनको मिली, जिनका साथ जिनको मिला, चाहे वो 1 मिनट के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात क्यों ना हो या दीदार क्यों ना हो, ऐसे तमाम लोगों को सहाबा इकराम कहा जाता है। उनकी औरतें भी अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से हैं, वो मर्द भी अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से। इनकी फजीलत जानना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए लाजिम है, इसलिए कि दीन इस्लाम समझने, इल्म सीखने, इल्म पर अमल करने, इल्म को पहुँचाने, दीन कैसे अमल किया जाए, ये सहाबा इकराम की ज़िंदगी अटूट हमारे लिए कसौटी है, हमारे लिए हुज्जत है, हमारे लिए वाहिद तरीक़ा है। इसलिए वाहिद तरीक़ा है दीन सीखने, सिखाने, अमल करने और जो सो अंडरस्टैंड, क्योंकि वो लोग हैं जिनको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखाया है। सहाबा के उस्ताद वो हैं जिनको दीन सिखाने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के उस्ताद हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कायनात को दीन सिखाने के लिए अल्लाह ने भेजा। रास्त जिनसे दीन सीखा वो मैं और आप नहीं है, वो सहाबा इकराम है। इनकी क्या फ़दाइल हैं वो हमको कुरान और सुन्नत में इंशाल्लाह आज के और कल के क्लास में पढ़ने से पता चल जाएगी। उसके बाद इनकी अहमियत हमारी ज़िंदगी में अगर नहीं आती, सहाबा इकराम की अहमियत कई उमूर में, तो समझिए एक मुसलमान के लिए इस ज़िंदगी में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात रहेगी कि मनहज को देखकर और समझकर इख्तियार अगर नहीं करता है मुसलमान, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और नादानी वाली बात इंसान के लिए रहेगी, मुसलमान के लिए, कि सहाबा के अज़ीम मनहज को उसने छोड़ दिया। पहला चैप्टर फ़ज़्लु सहाबती रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन फ़ी दौइल क़ुरआनी, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के फ़दाइल कुरान मजीद में। सबसे पहली फजीलत कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 137 में अल्लाह ने बयान किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने यहाँ पर अहले किताब से मुखातिब किया। अहले किताब यानी कौन? यहूद और नसारा, जो अगर ईमान नहीं लाते काफिर हैं।
ایمان لا لیں گے ایمان والے بن گئے، لیکن ایمان نہیں لائیں گے وہ کافر ہیں۔ آج کے دور میں جتنے یہود اور نصارہ ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئے وہ کافر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ نان مسلم سے۔ دوسری بات، ان سے کیوں خطاب کیا گیا؟ قرآن مجید میں اللہ نے اشارہ اس آیت میں اہل کتاب سے خطاب کیا، اہل کتاب سنو۔ یہاں ان کو خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرنے کے لیے مکے میں آگے بڑھے اور اعلان کیا گیا، اس زمانے میں لوگوں کی جو شریعت تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کی شریعت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے لوگ عمل کرتے تھے، اس کے ساتھ ان میں یہودیوں کے طریقے بھی آ گئے تھے، عیسائیوں کے طریقے بھی آ گئے تھے۔ کیوں آ گئے تھے؟ عرب کے علاقے میں یہود اور نصارہ دونوں رہا کرتے تھے، بالخصوص مدینے میں یہودیوں کا گڑھ بنا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ یہود اور نصارہ کے پاس جو آخری پیغمبر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ وہ لوگ جسے کہتے ہیں، تورات اور انجیل دونوں کا علم ان کے علماء کے پاس تھا۔ اب یہود اور نصارہ کو تورات اور انجیل میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں تمہارے نبی کے بعد، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جن کا نام اسمہ احمد ان کا نام ہونے والا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ناموں میں سے ایک اور نام ہے۔ بس وہاں پر جب یہ ان کا خیال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھے اسحاق علیہ السلام، دوسرے تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھا، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، کئی بچے کی طرف آئے۔ تو یہود اور نصارہ یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے انبیاء کرام کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ادھر آیا ہے، اسحاق علیہ السلام کی جنریشن میں پورے نبیوں کا سلسلہ آیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں ایک بھی نبی نہیں آئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو امت تھی وہ عرب کے علاقے میں تھی، مکہ میں، ملک شام، مدینہ، یہ علاقے کی طرف، عراق وغیرہ کی طرف یہ لوگ تھے۔ ہو گیا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہود و نصارہ تھے، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے ہی آخری نبی بھی آنے والے ہیں۔ تورات اور انجیل میں جب ان کے سامنے بات آئی تھی کہ احمد نام سے ایک نبی آنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام سے ایک نبی آنے والے ہیں، تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو اتنے نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام، محمد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شاید ان کے بعد یہی سلسلے میں آئیں گے، یہود اور نصارہ سے ہی آئیں گے۔ لیکن اللہ کو جو منظور تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے جنریشن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو کر آئے۔ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں سے عرب میں 12 قبیلے بنے۔ کنانا ایک قبیلہ نکلا، کنانا قبیلہ آگے بڑھ کے قریش قبیلہ آگے بڑھا، قریش قبیلہ آگے بڑھ کے قریش میں سے بنو ہاشم نکلا، بنو ہاشم میں سے ایک آدمی اٹھا جس کا نام تھا ہاشم، ہاشم کے قبیلے کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ بنو ہاشم کے جو سو ایک بیٹے عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ ہے، عبد المطلب کے 11 یا 13 بیٹے، اس میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ کے ایک ہی بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہود و نصارہ کو یہ حسد تھی، یہ ان کے اندر گھمنڈ تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح اتنے نبی ہمارے پاس آئے ہیں اسحاق علیہ السلام کے سلسلے سے، ویسے ہی آخری نبی جس کی پیشن گوئی تورات اور انجیل میں، وہ بھی ہمارے پاس سے آنے والے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے پاس سلسلے سے ان کو بھیجا، تو اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن جو امت تھی عرب کی، یہ عرب کے لوگوں کو یہود و نصارہ کمزور سمجھتے تھے، گرے ہوئے طبقے کے سمجھتے، نچلی ذات کے لوگ سمجھتے تھے۔ جیسے آج کے زمانے میں دلت وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے، ویسے یہود و نصارہ اپنی ذات پات میں اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، نبوت کا سلسلہ آنے کی وجہ سے بڑا ناز ان کو تھا۔ لیکن عرب کے علاقوں کے لوگوں کو، مکے کے لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو، عراق ہے، فلسطین ہے، یہ تمام ادھر کی پٹی کو وہ لوگ کمزور طبقے کے اور نچلی ذات کے لوگ سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے سے آئے، یہود اور نصارہ کی سب سے بڑی ضد ایمان نہیں لانے کی یہی تھی کہ عرب کو ہم گرے ہوئے طبقے کا سمجھتے تھے، نچلی ذات کے سمجھتے تھے، ان کا پیسے کو حلال سمجھتے تھے، حرام سے کھاؤ یا حلال طریقے سے کھاؤ، جیسا عرب کے پیسوں کو کھا لو، وہ طریقے سے کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے سب سے بڑی یہی وجہ بنی ان کی نہیں لانے کی، اور پیچھے ہٹ گئے۔ اب اللہ نے ان کو اس آیت میں حکم دیا، یہود و نصارہ کو، وہ عرب کے لوگ جن سے تم پیچھے بھاگ رہے ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کر آئے، وہ اصحاب رسول اللہ بن چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے اہل کتاب، ارے جس قوم سے تم نچلی ذات کا سمجھ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کے ایمان کا ذکر تو دیکھو اللہ کرتا ہے۔ اگر اہل کتاب
ویسے ایمان لے آئے جیسے کہ تم ایمان لے آؤ. یہاں تم ایمان لائے سے مراد صحابہ کرام ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان والے لوگ کون ہیں؟ وہ تمام کے تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کاش کہ اہل کتاب ویسے ایمان لاتے جیسے تم ایمان لے کر آئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے، جس کو نچلی ذات کے لوگوں کرنے کی اہل کتابوں کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، نہیں لاتے. صحابہ کرام کو کہا گیا آپ مضبوطی سے عمر میں ایمان پر. یہ سب سے بڑی فضیلت ہے صحابہ کرام کی. قرآن مجید کی آیت میں اہل کتاب گزشتہ انبیاء کرام کی قوموں کو حکم دیا گیا ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. ان کا معاملہ کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، سنتے تھے عمل کرتے تھے. گھر چھوڑنے کے لیے کہا چھوڑ دیے، تلواریں نکالنے کے لیے کہا نکال لی. 13 سال مکے میں تلواریں روکنے کے لیے کہا تلواریں روک کر بیٹھے، مار کھائے، پتھر کھائے، ظلم و ستم کیا، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا قرآن میں تلوار نہیں اٹھانا. 13 سال تک تلوار نہیں اٹھائی. زمانہ آج کہتا یہی یہود و نصارہ، اسلام تلوار کی نوک پر پہنچا. الحمدللہ آج مسلمان کئی سالوں سے دنیا میں ہیں. کون تلوار بتایا ہم کو؟ اگر اسلام تلوار کے زور پر پھیلا تو ہمارے باپ دادا کو کوئی تلوار بتانا تھا؟ نہیں بتائے نا. بلکہ تلواروں سے تو دہلی میں قتل کیے، تلواروں سے گجرات میں قتل کیے، اور جو سو بم لگا کر جو سو سیریا میں قتل کیے، لیبیا میں قتل کیے، عراق میں قتل کیے، فلسطین میں قتل کیے. تلوار سے اسلام کے ماننے والوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی. ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ، ہم اسلام والے ہیں الحمدللہ. ہم کو ہمارے بادتوں کسی نے تلوار نہیں بتائی. تو لہذا یہود اور مشرک نصارہ کا یہ جو قول ہے یہ انہی کے اوپر پلٹا کر بتا دیجئے ہم ایمان والے ہیں. کس نے ہمیں تلوار بتائی؟ بلکہ تلوار بتا کر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش آج بھی کی جا رہی ہے. لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ متم نوری ولو کرہ الکافرون. ارے اللہ کے دین کو تم بجانا چاہتے ہو اپنی پھوکوں سے؟ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو اپنے دین کو غالب کر کر رہے گا، غالب ہے دین. ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکین، مشرکون مشرک اور یا کافروں کو کتنا برا لگے اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ اپنے دین کو غالب کر کر رہے گا، اور دین غالب ہے آج بھی الحمدللہ. دوسری فضیلت صحابہ کرام کی بتائی گئی قرآن مجید سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. اللہ اکبر. آیت پر آپ غور کریں واللہ آیت پر غور کریں کہ اللہ عز و جل نے صحابہ کی کیا عظمت یہاں پر بیان کی ہے. اس آیت کو پڑھ کے ایک مسلمان مرد اور عورت کو جو دین اسلام پہ عمل کرتا ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے، صحابہ کا منہج یہاں بتا دیا گیا. اس آیت کو سمجھ کر بھی صحابہ کے منہج سے ہٹ کے کسی دوسرے کا طریقہ، کسی دوسرے امام کا فتویٰ، کسی دوسری مفتی کا فتویٰ کے ہیں جن کے فتوے بازی، جن کا مسلک صحابہ کے منہج، صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، تو سمجھیے بہت بڑی بے وقوفی میں آج ویسے مسلمان زندگی گزارن. اللہ ویسی گمراہی اور بے وقوفی سے نادانی سے ہم سب کو بچا کر رکھے. آمین. فرمایا اللہ نے بے شک وہ لوگ جو اپنی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے نیچے رکھتے ہیں. صحابہ کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہی احترام اور ادب سے بات کرتے تھے، آواز نیچے رکھتے ہیں. ان کے دلوں کا تقوی اللہ نے امتحان لے لیا. آیت کے انداز بیان کو آپ سمجھیے، اور آیت میں کتنی گہرائی کی بات اللہ نے فرمائی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں میں جو تقوی تھا، اللہ کا خوف تھا، نیکی کرنے کا جذبہ تھا، برائی کو چھوڑنے کا جو جذبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ تھا، اللہ کی اطاعت کا جذبہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں جو تقوی کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا دیکھ لیا، امتحان لے لیا. امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، دلوں کے تقوی کا اللہ نے امتحان لے لیا، جانچ لیا. کیسے؟ ہجرت کا حکم دے کے جانچ لیا، 13 سال تلواریں نہیں اٹھانے کے ذریعے جانچ لیا، مدینہ جاتے وقت سامان، دولت، بیوی، بچے چھوڑ کے جانے کا مطالبہ ہوا، وہ جانچ لیا. مدینہ جانے کے بعد ذاتی گھر نہیں تھا، چھپڑوں میں رہ گئے، جانچ لیا. مدینہ جانے کے بعد مسجد نبی کے چھپڑ میں رہنا پڑا، جانچ لیا. مدینہ جانے کے بعد دوسروں کے گھروں میں جو سو رہنا پڑا، ان کے پاس سے دیے ہوئے پیسے کو لے کر جانچ لیا. اپنی دولت، اپنے کاروبار چھوڑنا پڑا، اللہ نے جانچ لیا. بدر کے میدان میں 300 کو 1000 سے لڑنا پڑا، جانچ لیا. احد کے میدان میں 3000 کو 1000 سے لڑنا پڑا، جانچ لیا. احزاب کی جنگ میں 3000 کو 10000 سے لڑنا پڑا، جانچ لیا.
خندق کی جنگ میں 10,000 کا مقابلہ کرنا پڑا، جانچ لیا۔ مار کے متا میں 2 لاکھ کی فوج سے مقابلہ کرنا پڑا، جانچ لیا۔ اللہ نے مال کی قربانی مانگی، جانچ لیا۔ صدقہ کی قربانی مانگی، جانچ لیا۔ حسن سلوک، تقوی، لوگوں کا جو تقوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان کی شان میں جو آیت کا نزول ہوا آسمان سے، اللہ اکبر، تصور کر کے دیکھیا۔ قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سامنے جو کاتب وہی ہیں، جو صحابہ کرام ہیں، ان کے مرد ہیں، ان کی عورتیں ہیں، جو اپنی جان قربان کرنے تیار ہے اللہ کے دل کے لیے، ان کی شان میں آیت نازل ہو رہی ہے، ان کو پڑھ کر سنا رہا جا رہا ہے، دیکھو تمہارے اعمال کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، تمہارے دلوں کے تقوی کو اللہ نے جانچ لیا۔ اور جانچ کر اللہ نے صرف اشارہ نہیں دیا جانچ لیے، بلکہ آیت کے آخری حصے میں اللہ نے سرٹیفکیٹ بھی دے دیا صحابہ کو، کیا کہہ کر؟ یہ کہہ کر لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان کے دلوں کے تقوی کو جانچنے کے بعد اللہ اعلان کرتا ہے، میں نے ان سے مغفرت اور اجر عظیم کو بھی عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جیتے جی، ایسا نہیں عام مسلمان کے لیے آج اگر مغفرت ہو جائے تو کہ پروانہ آنے والا نہیں، آسمان سے تمہاری مغفرت ہو گئی، لیکن جن کے جیتے جی، جن کے امتحان میں کامیابی کا اعلان کر دیا گیا، رپورٹ کارڈ دے دیا گیا، وہ صحابہ کرام ہیں عزیز دوستو۔ اور جن کے جیتے جی رپورٹ کارڈ کے ساتھ وہ جو عظیم ضرورت ہے سارے انسانوں کی، مغفرت اور اجر عظیم، اس کا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے ان کی زندگیوں ہی میں کر دیا۔ تو عزیز دوستو سمجھیے، ان کا اللہ کی اطاعت کا جذبہ، ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ، ان کے علم سیکھنے کا طریقہ، علم حفظ کرنے کا طریقہ، علم کی انڈرسٹینڈنگ کا طریقہ، یہ سب کچھ طریقے صحابہ کرام کے اللہ نے جائے تھے تمام کے لیے۔ پیچھے آنے والے ان کے منہج کو چھوڑ دیں گے، جن کو دنیا میں ان کے عمل، ان کے علم، ان کے عقیدے، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی جنگیں، ان کی اطاعت کے پیش نظر خوشخبری دے دی گئی، بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا گیا، اب ان کے طریقے کو چھوڑ کے کن سے طریقے کے اپنائیں گے ہم؟ یہ منہج صحابہ ہے، یہ منہج سلف ہیں۔ سلف یعنی گزرے ہوئے لوگ یعنی صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے طریقے کو ہی حقیقی اہل السنہ والجماع کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ اہل السنہ، سنت سمجھنے اور عمل کرنے والے لوگ کون ہیں سب سے بہتر؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ تیسرا، ان کی عظمت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں، بہت ہی اہم آیت ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين أبدا ذلك الفوز العظيم۔ صحابہ کے دو بڑے گروپ ہیں، مہاجر اور انصار، دونوں کا ذکر اس میں ہے، اور عام طور پہ آیت پیش کی جاتی ہے صحابہ کرام سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ بے شک یہ آیت عظمت اور فضیلت بیان کرتی ہے کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر، امتحان لے کر اللہ ان سے رضا کا اعلان کر چکا ہے۔ وہ بھی کہا، ان کی دنیاوی زندگی پیش نظر امتحان لے کر انہیں رضا کا اعلان کر دیا۔ عام طور پہ آیت صحابہ کے لیے پیش کی جاتی نہیں، یہ آیت میں میرے اور آپ کا بھی ذکر ہو سکتا ہے، میں نے کہہ رہا ہوں اتنے بڑے نہیں ہوگے لیکن ہو سکتا ہے۔ قیامت تک آنے والے ہر انسان کا ذکر جو ایمان والا ہے، اس آیت میں اس کا ذکر ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا والذی، اور جو کوئی نتبعوہم باحسان، اور جو کوئی احسان کے ساتھ، دل کے خوشی کے ساتھ یہ صحابہ مہاجر اور انصار کے نقش قدم پر چلے گا، ان کے عقیدوں کے جیسا عقیدہ، ان کے اصول علم کے جیسا اصول علم، ان کے علم پر سیکھنے کے طریقے کا ویسا علم سیکھنا، ان کے علم پر عمل کرنے کے طریقے سے عمل کرنا، ان کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے طریقے پہ جو اطاعت کرے گا۔ والذین اتبعوہم باحسان، یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے بارے میں احسان کے ساتھ جو عمل کرے گا مسلمان، رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ جو رضا کا اعلان ہے یہ صحابہ میں مہاجر انصار کے ساتھ ساتھ جو لوگ قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلیں گے ان کے لیے بھی وہ رضا کا اعلان۔ تو یہ عظمت بیان کرتی آیتیں صحابہ کرام کے متعلق کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ یاد عزیز دوستو، نقش قدم پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ جو سیکھا جائے گا، دین کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، حدیث کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو فہم ہے، جو عقیدہ ہے، جو منہج ہے، جو راستہ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، جو میتھڈالوجی ہے،
جو انٹرپریٹیشن کرنا ہے قرآن کا، حدیث کا، یہ سب کچھ صحابہ کے منہج پر ہونا چاہیے، کسی ایک کامن مسلک کی بنا پر نہیں۔ ایسے مثال کے طور پہ اب ہے کے پیریڈ میں جہاں احتیاط کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا ہے، مساجد کو مت جائیے۔ صلو فی رحالکم اعلان کیا جاتا تھا صحابہ کرام کے دور میں، لیکن اب جو لوگ جن کے پڑھلے بات نہیں پڑھ رہی ہے، کیونکہ صحابہ کے منہج کے عادی نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں بھائی ہمارے مسلک میں یہ تو تصور بھی نہیں ہے۔ اذان کے لیے دلیل موجود ہے، صلو فی رحالکم کہنا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بجائے، لیکن پوری اذان دی جا رہی، پوری اذان دی جانے کے بعد اردو میں کہا جا رہا مسجدوں کو مت آئیے۔ یہ صحابہ کے منہج کی کمی ہے۔ اور وہ لوگ جو ابھی بھی مساجد میں جب نماز پڑھ رہے ہیں وہ صرف اپنی مسلک کی بنا پر کر رہے ہیں۔ بھائی ہمارے مسلک میں تو ایسا نہیں ہے نا، صحابہ کے منہج کی اہمیت ہے۔ جب صحابہ کے منہج کو مسلمان اپنا لیں گے اتحاد ہو جائے گا۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل حدیث، پکوڑے، میٹھے بوندیاں، جلیبی، طرح طرح کے مسلک ہے اپنے پاس، مگر یہ تمام مسلکوں میں ہم کہتے ہیں اتحاد امت، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اتحاد امت کب ہوگا؟ جب ہم صحابہ کے طریقے پر اتفاق کر لیں گے، ایگریڈ اپون ہو جائیں گے کہ ہمارا عقیدہ، ہماری نماز، ہماری سنت، ہمارے نوافل، ہماری تراویح، ہماری افطار، ہماری سحور، ہمارے عقیدے، ہمارا اصول علم، ہمارا معاملات، ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہمارا منہج، ہماری میتھڈالوجی، ہماری آئیڈیالوجی، سب کچھ جب صحابہ کے منہج کو ہم اتفاق کر لیں گے صرف ایک چیز پر، تب جا کے امت میں اتحاد ہو سکتا، ورنہ اتحاد کبھی اس امت میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحابہ کے منہج پر اتفاق نہ کر لے، جسے منہج سلف، سلفیت بھی جسے کہا جاتا ہے۔ سلفی، پکوڑے، وہابی، اہل حدیث، طالبان۔ اب طالبان اچھے ہو گئے، اب کیا بولیں گے آپ؟ کل تک وہابیوں کو طالبان کو جوڑا جا رہا تھا، 14 سال سے لوگ طالبان کی ٹوپی پہننے سے بھی ڈرتے تھے۔ آج امریکہ معاہدہ کر لیا، طالبان کی حکومت افغانستان کے اندر بننے والی ہے، طالبان کی گورنمنٹ جو سو افغانستان کے اندر آنے والی ہے، تو اب طالبان اچھے ہو گئے۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر صحابہ کے منہج کی اہمیت ہے ہمارے قریب، اس بات کو جو سو ہم جان لیں، کسی اور کے مسلک کی اہمیت نہیں، صحابہ کرام کے جو سو مسلک، ان کے منہج کی اہمیت ہے، تبھی اللہ عز و جل راضی ہونے والا ہم تمام سے۔ چوتھی خصوصیت صحابہ کی فضیلت قرآن میں اللہ نے بیان کی، سورہ نمبر 63 آیت نمبر 8 میں، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ اللہ اکبر۔ منافق کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس جا کر عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں پر تھوڑا سا مشکل کھڑی آئی تو منافقوں کا سینہ چوڑا ہو گیا، اور یہ سمجھے کہ مدینہ جا کر مدینے سے وہاں کے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ یا ذلیلوں سے مراد سبحان اللہ، اللہ معاف کرے، صحابہ کرام کو وہ لوگ کہتے تھے کہ وہ ذلیل ہے۔ صحابہ کرام کو یہ کہا کہ مدینے میں جو آ کے بیٹھ گئے مکہ سے، ان کو ذلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے، نعوذ باللہ۔ جب صحابہ کو گالی دی تو اللہ نے ان کی عظمت بیان کی کہ اللہ کے قریب ان کی عظمت ہی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یاد رکھو، حالانکہ تم ذلیل والے سمجھتے ہو ذلت والے صحابہ کو، اللہ گواہی دیتا ہے حالانکہ عزت تو صرف اللہ کی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کل کی کل، ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے۔ اور اللہ نے عزت کسے نوازا ہے؟ وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ عزیز دوستو، یہاں مومنوں سے مراد آج کے زمانے کے مومن بھی ہے، قیامت تک آنے والے مومن بھی ہے۔ لیکن جب آیت کا نزول ہوا اور جن منافقین مدینہ کو یہ جواب دیا جا رہا تھا عزت مومنوں کی بھی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنوں کی صرف ایک ہی جماعت تھی، وہ صرف صحابہ کرام تھے۔ میں اور آپ نہیں تھے، تابعی نہیں تھے، تبع تابعی نہیں تھے، سلف علماء کرام نہیں تھے۔ کون تھے؟ جو تھا ایمان والا، جس نے صحبت اختیار کر لی، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تو جو صحابی ہے وہی اس زمانے کے سب سے پہلے مومن ہے۔ مومنوں کی صف اول کے لوگ صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے۔ لہذا وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی، رسول کی اور مومنوں کی عزت ہے سے مراد یہاں پر صحابہ کرام کی عزت کا نعرہ، اللہ نے سرٹیفکیٹ منافقوں کو بتایا کہ اللہ کے قریب یہ مومنوں کی عزت ہے۔
اور جب اللہ کسی کی عزت کر لیتا ہے ان کے ہاتھ پیر ہر چیز جہاں اٹھتی چلتی پھرتی ہے وہ نکلتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. یہ ہے عزت کی. اب یہ لوگوں کی اتنی عزت، ان کا مرتبہ قرآن میں ذکر، سبحان اللہ. گروپ کے اعتبار سے کسی کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید میں، لیکن اتنی ان کی اسپیشلٹی تھی، ان کی خصوصیت، ان کے عقیدے کی، ان کے منہج کی، ان کے اطاعت کی، ان کے صبر کی، ان کے قربانیوں کی، ان کے مزاج کی، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی میتھڈولوجی، ان کی اطاعت، ان کی محبت، سب کچھ سب کے بیس پہ آیتوں میں نازل کیا گیا ولی رسول ہی. تو عزیز دوستو، 4 آیتوں میں ہم تک آگے بڑھے ہیں. یہاں تک تو مجھ کر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا، ہوا ہے نہیں ہوا ہے پتہ نہیں، اللہ ہمیں ہدایت دے، کہ صحابہ کے منہج کی اہمیت ہے. سمپل عقیدہ، علم، عمل، اخلاق، معاملات. عقیدہ، اصول علم، عمل، معاملات، اخلاق، سب کچھ صحابہ کے نہج یعنی راستہ، منہج، وے